अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है सुखरा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि 7-8 ज़ख्मी अफराद थाने में घुस आए। किसी का दांत टूटा हुआ था, किसी का सर फटा हुआ था और किसी के कपड़े तार तार हो रहे थे। देहाती थानों में ऐसे मनाज़िर अक्सर देखने में आते हैं। दो गिरोह किसी बात पर आपस में डांगो डांगी हो जाते हैं और फिर ज़ख्मी हालत में थाने पर्चा कटवाने पहुंच जाते हैं। ये भी एक ऐसी ही वारदात थी। नवाही गांव चक मिस्त्रियाँ में दो पार्टियां पानी के झगड़े पर लड़ पड़ी थी। एक बंदा शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था और उसके बचने की उम्मीद कम ही थी। मैं इस मामले से निमटने में मसरूफ़ था। थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी के लोग भी पहुंच गए और थाने में अच्छी खासी रौनक हो गई। इसी दौरान हमारे कस्बे यानी ढाब का साबिक नंबरदार लहना सिंह भी थाने आ पहुंचा। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी और अंदाज़ा हो रहा था कि बुक्कल के नीचे रिवॉल्वर भी है। वो इजाज़त लेकर मेरे पास अंदर कमरे में आया और कहने लगा, नवाज़ साहब, मुझे आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मुझे सिर्फ़ 3-4 मिनट का वक्त दे दे। मैं समझा कि शायद वो लड़ाई के सिलसिले में कुछ कहना चाहता है, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि नहीं, ये कोई और बात है। अच्छा, तुम 5-10 मिनट बाहर बैठो, मैं अभी फ़ारिग होकर तुम्हें बुलाता हूँ। बादले नखास्ता लहना सिंह बाहर चला गया। मैं एक बार फिर से अपने काम में लग गया। बातों की गर्मा गर्मी में पता ही नहीं चला और 1.5 घंटा गुजर गया। अचानक मुझे लहना सिंह का ख्याल आया। मैंने अपने संतरी से पूछा, नंबरदार बाहर बैठा है या चला गया? जनाब, अभी कुछ देर पहले उठ कर गए, कहते थे मैं अभी घर से चक्कर लगा कर आता हूँ। मैं एक बार फिर रासीनामा कराने के चक्कर में पड़ गया। हम 9 बजे के करीब फारिग हुए। मैंने संतरी से पूछा, नंबरदार आया है? संतरी ने इनकार में जवाब दिया। मैंने उसके घर बंदा भेजा, मालूम हुआ वो घर में भी नहीं है। शाम के बाद वो घर गया ही नहीं था। मेरा माथा ठिनका, कोई गड़बड़ नज़र आ रही थी। बहरहाल अब रात हो चुकी थी, सुबह ही देखा जा सकता था। अगले रोज़ सुबह सवेरे 4 बजे के करीब नंबरदार का भाई और बेटा थाने पहुंच गए। मैं थाने में ही सोता था। मुझे जगा कर बताया गया कि नंबरदार लहना सिंह का पता नहीं चल रहा। उसके छोटे भाई बलराज ने कहा, हम तो हर जगह देख चुके हैं जी, रामपुरा तक बंदे दौड़ाए हैं पर कहीं से खोज नहीं मिला। कहीं अमृतसर तो नहीं चला गया? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। वो तो घर में भरजाई से कह कर गए थे मैं अभी वापस आकर रोटी खाता हूँ। अमृतसर तो दूर की बात है, उन्होंने कस्बे से बाहर भी जाना हो तो रोटी शौक से खा कर जाते हैं। किसी से ताज़ा ताज़ा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा तो है जी, और सारा कस्बा जानता है। हो सकता है उड़ती उड़ती बात आप तक भी पहुंची हो। रब ना करे बापू ना मिला तो हमारा पर्चा सिर्फ़ और सिर्फ चौधरियों के ख़िलाफ़ होगा, लहना सिंह के बेटे ने तपे हुए लहजे में बताया। नंबरदार लहना सिंह और चौधरी श्याम सिंह के झगड़े की भिनक मेरे कानों में भी पड़ चुकी थी। दोनों गहरे यार थे, इकट्ठे खाते पीते और मौज उड़ाते थे, मगर चंद माह पहले किसी तवाइफ की वजह से उनका झगड़ा हो गया था। तवाइफबाजी इस इलाके के चौधरियों और वडेरों में आम थी। आए दिन हवेलियों में मुजरे होते रहते थे। श्याम सिंह लाहौर की एक नौखेज़ तवाइफ की नथ उतरवाई के लिए उसे अपने डेरे पर लाया था। नथ उतरवाई से मतलब वो रकम होती है जो एक तवाइफ पहली बार किसी मर्द के साथ जाने के लिए वसूल करती है। ये रकम सैकड़ों में नहीं होती, हज़ारों और लाखों में होती है। आजकल का लाख तब का सैकड़ा था और श्याम सिंह उस नई नवेली लड़की को पूरे 500 में ढाब लाया था। वो पढ़ी लिखी और नखरे वाली थी। अभी वो सिर्फ 2 ही रोज़ श्याम सिंह के पास रही थी कि एक दिन लहना सिंह रेसी तांगे पर सवार नशे में धुत श्याम सिंह के डेरे पर पहुंच गया। श्याम सिंह उस वक्त कहीं गया हुआ था। चमचम करती नौखेज़ तवाइफ को देखकर लहना सिंह के मुंह में पानी भर आया। वो नशे में धुत था और उसके साथी भी टुन हो रहे थे। वो सब के सब सत सरी अकाल बोल के लड़की पर चढ़ दौड़े। 2-3 घंटे बाद
جب شام سنگھ بن سنور کر گھر سے ڈیرے پر واپس آیا تو اجڑی پجڑی کچلی سی طوائف شہر واپس جانے کے لیے سامان باندھ چکی تھی۔ شام سنگھ نے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم رہی۔ اس نے کہا، جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ غصے میں بھری ہوئی وہ اپنے نوکر کے ساتھ لاہور واپس چلی گئی۔ بعد میں شام سنگھ اسے منانے کے لیے لاہور گیا۔ طوائف نے لہنے کے خلاف اس کے خوب کان بھرے اور اسے بھڑکا کر آگ بگولا کر دیا۔ شام سنگھ ڈھاب واپس آیا تو لہنا سنگھ سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ اس واقعے کو اب 10-12 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن لہنا سنگھ اور شام سنگھ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی میں اضافہ ہی ہوا تھا اور اب آنن فانن لہنا گم ہو گیا تھا۔ میں نے بلراج سنگھ کے اصرار پر چودھریوں کے خلاف کچی رپورٹ تیار کر لی اور ایس آئی کو بھیجا کہ وہ چودھری شام سنگھ کو تھانے بلا لائے۔ ایس آئی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گیا۔ اسی دوران لہنا سنگھ کے 2 رشتہ دار بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ چودھری شام سنگھ نے لہنا سنگھ کو قتل کر دیا ہے یا شدید زخمی حالت کر کے اغوا کر لیا ہے۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو ایک شخص کہنے لگا، جناب ہم ابھی اپنی آنکھوں سے خون کے دھبے دیکھ کر آئے ہیں۔ موقع پر لہنا سنگھ کی ایک جوتی بھی پڑی ہے، آپ خود موقع ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک کوئی چیز چھیڑی نہیں ہے۔ کہاں دیکھیں خون کے دھبے؟ لہنا سنگھ کا ایک بیٹا روتے ہوئے بولا، اپنی حویلی کے پچھواڑے۔ میں لہنا سنگھ کے عزیزوں کے ساتھ فوراً موقع کی طرف روانہ ہوا۔ سابق نمبردار لہنا سنگھ کی حویلی تھانے سے بمشکل 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ حویلی کی پچھلی طرف کھیت تھے اور کھیتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی حویلی کے ایک بغلی دروازے تک جاتی تھی۔ تھانے سے واپس حویلی آتے ہوئے اگر لہنا سنگھ سامنے والے دروازے سے حویلی میں داخل ہوتا تو اسے کافی لمبا چکر پڑتا تھا۔ اس نے پگڈنڈی والا مختصر راستہ اختیار کیا تھا اور یہیں کسی سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی تھی۔ بغلی دروازے سے قریباً 50 قدم دور کچی زمین پر خون کے 2-3 بڑے دھبے موجود تھے۔ اس کے علاوہ لہنا سنگھ کی جوتی پڑی ہوئی تھی اور دھینگا مشتی کے آثار بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ خون اتنا زیادہ نہیں تھا کہ لہنا سنگھ کو مقتول خیال کر لیا جاتا۔ یوں لگتا تھا وہ زخمی ہوا ہے اور زخمی کرنے والے اسے کچھ دور تک گھسیٹ کر اور پھر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ موقع کا اچھی طرح معائنہ کرنے اور 1-2 بیان لینے کے بعد ہم تھانے واپس آ گئے۔ یہاں چودھری شام سنگھ پورے ٹہکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 1 فٹ اونچا رنگین شملہ ٹاسے کا کھڑکھڑکتا ہوا کرتا اور ویسا ہی کلف لگا تہبند۔ چودھری کی آنکھیں نسواری تھیں اور ان میں عیش پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مونچھیں مروڑ کر کہنے لگا، نواز خان صاحب، مجھ کو چنگی طرح پتہ تھا کہ آپ نے مجھ کو تھانے بلایا ہے۔ لہنا سنگھ جیسے منحوس بندے کی یاری کا کچھ انعام تو ملنا چاہیے تھا نا ہم کو بھی۔ میں نے دوسروں کو بھیج کر شام سنگھ سے اکیلے میں بات چیت کرنا مناسب سمجھا۔ سب باہر چلے گئے تو میں نے کہا، لمبے چکروں میں پڑنا ٹھیک نہیں۔ اگر لہنا سنگھ تیرے پاس ہے تو اسے برآمد کرا دے، میں کوئی کیس نہیں بناؤں گا۔ اگر بنانا ہی پڑا تو تیرے 1-2 کارندوں کے خلاف بنا کر معاملہ رفع دفع کر دوں گا۔ وہ مسکرانے لگا، نواز صاحب، ہم کیسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے 1-2 مہینے کچہری کا منہ نہ دیکھیں تو گواچے گواچے پھرتے ہیں۔ باقی جہاں تک لہنا سنگھ کی بات ہے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے رامپورہ کے رستے میں اس کی شکل دیکھی تھی۔ شام تک کئی بنے بنائے کام بگڑ گئے تھے۔ واہ گرو بچائے ایسے منحوسوں سے۔ میں نے شام سنگھ کو کریدنے کی کوشش کی لیکن اس نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا۔ ویسے مجھے اس کی باتوں سے جرم کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، شاید تمہیں ایک بات معلوم نہیں شام سنگھ، غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لہنا سنگھ میرے پاس تھانے آیا تھا۔ میرے اس فکرے نے شام کے سر پر بم کے دھماکے کا کام کیا۔ یوں لگا جیسے اس کا کوئی اندرونی خدشہ ایک دم سچ نکل آیا ہو۔ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے بدحواس دیکھ کر میں نے ایک اور چوٹ لگائی، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں چودھری۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تعاون کروں تو تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ چودھری نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی سنبھل نہ سکا۔ وہ بڑبولا اور باتونی سا شخص تھا۔ ایسے بندے کی زبان سے جلدی میں اکثر غیر ضروری بات نکل جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ تیزی سے بولا،
مجھ کو پتہ نہیں جی کہ لینا سنگھ نے آپ کے کیا کان بھرے، اور وہ جندرا تو کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گیا، ہونٹ یوں مضبوطی سے بند کر لیے جیسے کسی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیا جندرا؟ کچھ نہیں جی، اس لینا سنگھ کی زبان نہیں ہے، سمجھیں کتے کی بوٹی ہے منہ کے اندر۔ اگر آپ نے اس کی باتوں پر اعتبار کرنا ہے تو پھر ابھی میرے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ دیں۔ وہ ابھی تک جھلایا ہوا تھا، جیسے زبان کے پھسل جانے پر خود کو کوس رہا ہو۔ وہ تیزی سے باتیں کرنے لگا، جیسے اس کوشش میں کہ میرے دماغ سے جندرے والی بات نکل جائے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میرا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا۔ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے میں نے بات کا رخ موڑ دیا اور طوائف والے چکر کے بارے میں کچھ بات چیت کر کے اسے رخصت کر دیا۔ وہ اطمینان کے ساتھ واپس چلا گیا کہ میرا شک رفع ہو چکا ہے، لیکن اصل شک تو اب شروع ہوا تھا۔ چودھری کی اپنی باتیں ہی اس کے خلاف جال بن رہی تھیں۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ لینا سنگھ نے شام سنگھ کی رکھیل کو تہس نہس کر کے جس دشمنی کی بنیاد ڈالی تھی، وہی دشمنی اس کی گمشدگی کا سبب بنی ہے۔ زن کے جھگڑے کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس وقت یہی زہر شام سنگھ اور لینا سنگھ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ میں نے لینا سنگھ کے عزیزوں کو تسلی دی اور ان سے قسم لی کہ وہ کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے۔ لینا سنگھ کے بھائی نے کہا، ہم نے کبھی دنگا فساد نہیں کیا ہے جی، یہ کام چودھریوں کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں تو جناب ہم گھر سے ہی باہر نہیں نکلیں گے۔ ہم نے دشمنی نہیں پالنی، ہمیں صرف اپنا بھائی چاہیے۔ بھائی تمہیں مل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ لینا سنگھ کے عزیز واپس چلے گئے۔ میں نے کارروائی ڈالنے کے لیے اور چودھریوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اب ان پر شبہ نہیں کر رہا، چند ایک اوباش افراد کو تھانے میں بٹھا دیا، ان کی چترول وغیرہ کی۔ اس چترول سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک دو چوریاں پکڑی گئیں اور جیب تراشی کی ایک واردات کا سراغ مل گیا۔ لینا سنگھ کا پتہ نہ ان لوگوں سے ملنا تھا نہ ملا۔ میں نے لینا سنگھ کے عزیزوں سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی لینا سنگھ مل جائے گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ ملے گا۔ میں کیا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لینا سنگھ کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ ہاں، اس بات پر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ لینا کے گم ہونے میں چودھریوں کا ہاتھ ہے۔ شام تک ایک اور انکشاف ہو گیا، اور یہ اس کیس کا سب سے اہم انکشاف تھا۔ میں نے شام سنگھ سے ملاقات کے فوراً بعد اپنے مخبر خاص بلال شاہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ جندرا سنگھ یا جندرا کمار نامی کسی شخص کا پتہ کرے۔ مجھے یقین تھا کہ جندرا کسی ایسے شخص کا نام ہے جس کا تعلق اس کیس سے بہت گہرا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے بلال شاہ نے مجھے نہایت چونکا دینے والی خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ جندرا کسی شخص کا نام نہیں بلکہ عرفیت ہے، یعنی عرف ہے۔ چند روز پہلے قتل ہونے والا نرنجن سنگھ نوجوانی میں پہلوانی بھی کرتا رہا ہے۔ اسے بعض لوگ جندرا پہلوان کہتے تھے کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت تھی۔ اب ان واقعات کو زمانہ گزر چکا ہے، لیکن بعض پرانے لوگ اب بھی نرنجن کو جندرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، کیا قصبے میں اور کوئی جندرا نہیں؟ نہ صرف قصبے میں بلکہ میری معلومات کے مطابق ارد گرد کے دیہات میں بھی اس نام یا عرفیت کا کوئی بندہ نہیں۔ میری رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا نرنجن سنگھ کے قتل اور لینا سنگھ کی گمشدگی میں گہرا تعلق ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ لینا سنگھ قتل کی واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہو، اسی لیے اسے موقع سے غائب کر دیا گیا ہو؟ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ خود مجھے کوئی اطلاع پہنچانے کے لیے تھانے آیا تھا، اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اسے باہر بٹھا دیا تھا۔ ممکن ہے کہ میں اس کی بات سن لیتا تو نہ صرف نرنجن سنگھ کے قتل کا مسئلہ حل ہو جاتا بلکہ خود لینا بھی بڑی مصیبت سے بچ جاتا۔ اب ذہن میں خود بخود یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کہیں نرنجن سنگھ کو اس کی حویلی میں جان سے مار دینے والے چودھری تو نہیں؟ اگر چودھریوں نے ایسا کیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نرنجن سنگھ سے چودھری شام کی دشمنی تھی، اور نہ اس کے کسی بھائی بند کی، بلکہ نرنجن سے چودھریوں کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا۔ چودھریوں زمینداروں کا تعلق واسطہ اپنے جیسے لوگوں سے ہوتا ہے، اور نرنجن سنگھ تو 6 مہینے پہلے تک صرف ایک کریانہ فروش تھا۔ چودھری شام سنگھ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی؟ گھوم پھر کر ذہن اس بات کی طرف جاتا تھا جو شروع سے پردے میں تھی اور ابھی پتہ نہیں کب تک پردے میں رہنی تھی۔
میرا اشارہ اس خوشحالی کی طرف تھا جو نرنجن سنگھ کے گھر میں اچانک آ گئی تھی اور جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی جان کا دشمن بن سکتا تھا۔ نرنجن کا کہنا تھا کہ ایک سودے میں اسے زبردست منافع ہوا ہے اور یہ پیسہ اسی منافع کی نشانی ہے، جبکہ اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے نرنجن کی یہ خفیہ خوشحالی چودھری شام سنگھ کے لالچ کا باعث بن گئی ہو اور اس نے اسے قتل کرا دیا۔ بعد میں لہنا سنگھ کو اس واردات کا پتہ چلا ہو، وہ مخبری کرنا چاہتا ہو اور اس مخبری کے ڈر سے چودھریوں نے اسے غائب کرا دیا ہو۔ اب چودھری شام وغیرہ کی نگرانی بہت ضروری ہو گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس قصبے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو چودھری شام کی نگرانی یا اس کے خلاف مخبری کرنے کا خطرہ مول لے سکے۔ بہت گھوم پھر کر میری نگاہ ایک دائی جہانوں پر پڑی۔ جہانوں بڑی صحت مند اور دبنگ عورت تھی، قصبے کی ہر چار دیواری میں دن دناتی ہوئی گھس جاتی تھی، چودھریوں سے اس کی گاڑی چنتی تھی اور اس حویلی میں ہونے والے سارے بچے اسی کی مدد سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ لالچی یا ڈرنے والی عورت نہیں تھی، لیکن اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے چودھری کے خلاف مخبری پر راضی کر لیا۔ اس کمزوری کی تفصیل میں گیا تو یہ کہانی طویل ہو جائے گی، ویسے بھی یہ ذکر یہاں مناسب نہیں۔ مختصراً یہ جان لیں کہ ماضی میں جہانوں ایک لڑکے باز عورت رہی تھی۔ اس کے سسرالی گاؤں چندر پور میں ایسے کئی قصے مشہور تھے، جبکہ یہاں ڈھاب میں اسے سب پاک باز سمجھتے تھے۔ بہرحال میں نے جہانوں کو موت دکھا کر بخار پر راضی کر لیا، یعنی وہ چودھری شام سنگھ پر نگاہ رکھنے کو تیار ہو گئی۔ جہانوں سے میرا رابطہ بلال شاہ کے ذریعے تھا۔ دوسرے تیسرے روز بلال شاہ نے مجھے آ کر بتایا کہ حویلی میں شام سنگھ کا ایک کارندہ جھورا موجود نہیں ہے، سنا ہے چودھری نے اسے کسی خاص کام سے بھیجا ہوا ہے۔ بلال شاہ نے کہا، جہانوں کو شک ہے کہ جھورا کسی چکر میں حویلی سے باہر ہے۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ جہانوں سے مسلسل رابطہ رکھے اور جو ہی کوئی اہم بات معلوم ہو مجھے اطلاع دی جائے۔ بلال شاہ ان دنوں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا۔ عزیزے کی بیوی سغرا سے اسے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اور عزیز کسی طرح اس چکر سے نکل آئیں۔ ویسے تو بلال شاہ ایک ہمدرد بندہ تھا، لیکن سغرا سے اس کی ہمدردی کی وجہ بڑی دلچسپ تھی۔ بلال شاہ کو اس عورت کی شکل و صورت میں اپنی بچھڑی محبوبہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس محبوبہ کی یاد میں وہ اکثر آہیں بھرتا رہتا تھا۔ غم غلط کرتے کرتے اس نے گھر میں بچوں کی لائن لگا لی تھی، مگر غم پھر بھی اپنی جگہ برقرار تھا۔ بلال شاہ کی اس محبوبہ کا ذکر آپ ایک کہانی میں پڑھ چکے ہیں۔ بلال شاہ کا خیال تھا کہ سغرا کی آنکھوں میں، اس کے ہونٹوں میں یا اس کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسی بات ہے جو اس کی جان تمنا میں تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چوتھے پانچویں روز مجھے ایک نہایت اہم خبر ملی۔ خبر لانے والا بلال شاہ ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی 10 منٹ پہلے جہانوں اس کے گھر آئی تھی اور اس نے اطلاع دی ہے کہ سابق نمبردار لہنا سنگھ چودھری شام کے کارندے جھورے کے کھوہ یعنی کنویں پر ہے۔ وہ شدید زخمی ہے اور کوئی پتہ نہیں ایک آدھ دن میں پار ہو جائے۔ تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا، کل رات جھورا حویلی میں آیا تھا اور بند کمرے میں چودھری سے دیر تک باتوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ واپس جانے لگا تو جہانوں نے دلیری کی اور اپنے بیٹے کو جھورے کے پیچھے لگا دیا۔ جھورا سیدھا اپنے کھوہ پر گیا۔ یہ کھوہ جھورے کے باپ کا تھا، اب ایک عرصے سے بند پڑا ہے، کوئی اس طرف آتا جاتا نہیں۔ یہاں چند کچے کوٹھے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جھورے نے لہنا سنگھ کو ایک ایسی کوٹھے میں رکھا ہوا ہے، وہاں جھورے کے علاوہ ایک اور بندہ بھی پہرے پر رہتا ہے۔ اس کے پاس پکی رائفل ہے اور گولیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ہے۔ جہانوں کے بیٹے نے جان مشکل میں ڈال کر بڑی کارآمد معلومات حاصل کی تھی۔ ہم ان معلومات سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی تھی۔ میں نے فوراً چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو حویلی دوڑایا کہ وہ چودھری شام سنگھ کو تھانے بلا لائے۔ چھاپہ مارنے سے پہلے میں شام سنگھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے ہی نکل آتا، لیکن شام سنگھ قصبے میں نہیں تھا، لاہور گیا ہوا تھا۔ شاید اسی چمک چلو کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوگا جو چند ماہ پہلے شام اور لہنے میں اینٹ کتے کا بیر ڈال چکی تھی۔ میں نے کسی دوسرے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت پارٹی کے ساتھ جھورے کے کھوہ پر دھاوا بول دیا۔ یہ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا۔ بڑی گرم چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی، لگتا تھا ابھی دوپہر شروع ہوئی ہے۔
کھیت کھلیان سنسان نظر آ رہے تھے۔ کچے راستے کی دھول پھانکتے ہم ایک خشک نالے میں داخل ہوئے اور 1 میل اسی کے اندر ہی اندر چلتے عین جھورے کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ ہم نے جو رستہ اختیار کیا وہ طویل ضرور تھا مگر بالکل محفوظ تھا۔ جھورا سنگھ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ پولیس اس کے سر پر پہنچ گئی ہے۔ وہ ایک گھنے پیپل کے نیچے ایک ملنگ نما شخص کے ساتھ بیٹھا سردائی پی رہا تھا۔ سردائی ایک ایسا گھوٹا ہوتا ہے جس میں بھنگ کے علاوہ بادام اور مغز وغیرہ ملائے جاتے ہیں۔ نشے باز اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ مشروب گرمیوں میں جگر وغیرہ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ مشروب جگر کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور نتیجے میں کفن دفن اور کریا کرم کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جھورے نے ہمیں دیکھتی چھلانگ لگائی اور کوٹھوں کی طرف بھاگا۔ میں نے اس کی دھوتی کسی بڑے پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی دیکھی۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ جھورا سنگھ نے میری آواز پر کان نہیں دھرا اور دوڑتا چلا گیا۔ میں نے تاک کر اس کی پنڈلی کو نشانہ بنایا۔ دھماکے کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ دروازے کے پاس گرا اور پٹ کھول کر جلدی سے اندر گھس گیا۔ اندر سے کنڈی چڑھانے کی آواز ہمیں صاف سنائی دی۔ ہم نے 3 اطراف سے کوٹھوں کو گھیر لیا اور جھورے کو باہر آنے کی وارننگ دی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قرب و جوار میں صرف ملنگ کی آواز تھی جو فائرنگ سے ڈر کر زمین پر گر پڑا تھا اور اب جان بخشی کے لیے سب انسپکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے اشارے پر 2 ہیڈ کانسٹیبلوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ چند گولیاں بند دروازے پر بھی برسائی گئیں۔ اس کے بعد میں نے بلند آواز میں ایک بار پھر جھورے اور اس کے ساتھی کو باہر آنے کو کہا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور جھورا اپنے ساتھی سمیت ہاتھ اٹھائے باہر نکل آیا۔ اس کا رنگ مٹی ہو رہا تھا، بائیں پنڈلی خون سے رنگین تھی۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آگے بڑھا اور ان دونوں کو الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ لہنا کہاں ہے؟ اندر۔ کوئی تیسرا بندہ تو نہیں اندر؟ میں نے ریوالور اس کے سر سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہم 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ ایک لمبوترے کمرے میں ایک گابھن گدی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس پرالی پر کوئی سکڑا پڑا تھا۔ وہ لہنا تھا، لیکن میں اسے بمشکل پہچان سکا۔ اس کے کیس کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف ایک بنیان تھی، اس پر بھی خون کے بڑے بڑے دھبے موجود تھے۔ سر پھٹا ہوا، سامنے کے 2 دانت غائب، ایک کلائی ٹوٹ کر لٹکی ہوئی اور رانوں پر کلہاڑی کے کئی زخم۔ وہ بہت بری حالت میں نیم بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ شاید 1 آدھ دن اور اسی طرح پڑا رہتا تو ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا۔ ہم اسے چارپائی پر ڈال کر باہر لائے۔ فائرنگ کی آواز سے ارد گرد موجود لوگ موقع پر اکٹھے ہو گئے۔ لہنا سنگھ کی بری حالت دیکھ کر وہ دانتوں میں انگلیاں دبانے لگے۔ کمروں کی تلاشی لی گئی تو ایک جگہ سے لہنا سنگھ کے خون آلود کپڑے اور اس کی جوتی کا دوسرا پاؤں ملا۔ اس کا بھرا ہوا ریوالور بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ لہنا سنگھ کو پہلے تھانے لے جایا گیا اور وہاں سے گاڑی کا انتظام کر کے امرتسر روانہ کر دیا گیا۔ لہنا سنگھ کے زخم بہت خراب ہو چکے تھے۔ ایک ٹانگ ران پر سے کاٹنی پڑی، دوسری ٹانگ ٹخنے سے کولے تک پلاسٹر میں جکڑ دی گئی۔ ہسپتال پہنچنے کے 5ویں روز اس کی طبیعت ذرا سی سنبھلی اور وہ بیان دینے کے قابل ہوا۔ تاہم اس کے بیان دینے سے پہلے ہی میں چودھری شام سنگھ اور اس کے ایک بھائی کو گرفتار کر چکا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں لہنا سنگھ کے بیان کا انتظار کرتا رہا تو چودھری ایسا غائب ہوگا کہ پھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ حوالات میں چودھری شام نے کوئی بھی جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ چودھری اور اس کے ہم نوا مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ لالچ، دھونس، دباؤ، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن میں چودھری شام کو نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ لہنا سنگھ کے بیان کے بعد چودھری شام سنگھ کے خلاف کیس اور مضبوط ہو گیا۔ اس بیان سے وہ یوں پھنسا جیسے چوہا چوہے دان میں پھنستا ہے۔ ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں بستر پر لیٹے لیٹے لہنا سنگھ نے ایک کمزور سی آواز میں جو طویل بیان دیا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ واہ گرو کی کرپا ہے کہ میں زندہ بچ گیا ہوں۔ اس سے بڑی کرپا یہ ہے کہ آپ کو بیان دے رہا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ میرا بیان لکھ لیں اور ابھی میرے انگوٹھے لگوا لیں۔
تم پوری تسلی سے بولو، تم جو کچھ کہو گی اس کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا، سب کچھ عدالت میں پہنچے گا۔ کریانہ فروش نرنجن سنگھ کا قاتل چودھری شام سنگھ ہے۔ اس نے اپنے بدماش جورے کے ذریعے اسے قتل کرایا ہے۔ میں اس روز تھانے یہی اطلاع دینے کے لیے پہنچا تھا، مگر قسمت میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی۔ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا تو گھر کا چکر لگانے چلا گیا۔ وہاں مجھے شام کے بندوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ نرنجن کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ بڑی خاص وجہ تھی جناب۔ نرنجن کے پاس سونے کا ایک ٹل تھا، یعنی بہت بڑی گھنٹی۔ اس ٹل کا وزن کچھ نہیں تو 3 سیر تھا، 3 سیر خالص سونا، جس کے لیے اسے کوئی بھی جان سے مار سکتا ہے۔ چودھری شام کو اس سونے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے نرنجن کا دھڑم تختہ کر دیا۔ یہ سونا اب چودھری شام کے پاس ہے۔ آپ اسے جوتے ماریں گے تو وہ سب کچھ بک دے گا۔ لینا سنگھ کی اطلاع سنسنی خیز تھی۔ 3 سیر سونا اس وقت بھی ہزاروں روپے کا تھا۔ میں نے لینا سنگھ سے پوچھا کہ نرنجن کو وہ ٹل ملا کہاں سے؟ لینا بولا، بس کہیں سے اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے 6-7 مہینے پہلے تک نرنجن سنگھ کریانے کی دکان کرتا تھا۔ اس نے بتاشے، کھیلاں، پتیسا اور اس طرح کی دوسری مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ لوگ پیتل وغیرہ کی بیکار چیزیں اس کے پاس لاتے تھے اور بدلے میں کوئی میٹھی چیز لے لیتے تھے۔ سونے کا وہ ٹل بھی کسی کو زمین سے ملا تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ ہو رہا تھا۔ سیدھے سادے دیہاتی نے اسے پیتل کا سمجھا اور نرنجن سنگھ کو دے کر اس کے بدلے میں 4-5 روپے کا سودا لے گیا۔ نرنجن سنگھ ہوشیار چالاک بندہ تھا۔ اسے شک ہو گیا کہ یہ ٹل پیتل کا نہیں ہے۔ گھر جا کر اس نے ٹل کو تپایا اور اس کا ایک ٹکڑا سنیارے کے پاس لے گیا۔ سنیارے نے بتایا کہ یہ خالص سونا ہے۔ بس اس دن سے اس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہو گیا۔ ٹل کے ساتھ 2-2.5 پاؤ کی ایک زنجیر بھی تھی۔ نرنجن نے یہ زنجیر لاہور جا کر بیچ دی اور کئی ہزار نقد جیب میں ڈالے۔ قصبے پہنچ کر اس نے وہ چھوٹی حویلی خریدی اور اسے اچھی طرح سجا لیا۔ اب کریانے کی دکان پر بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے دکان بیچ دی اور شہر میں آڑت کرنے لگا۔ آڑت تو بس نام کی تھی۔ جس کے پاس 2.5-3 سیر سونا ہو اسے ہاتھ پاؤں ملانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کچھ دن پہلے اس نے اپنی بیٹی کا بیاہ دھوم دھام سے کیا اور پھر اپنا بار ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں ان ساری باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ ان دنوں شام سنگھ سے میری انبن نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ اسے اپنے کسی مخبر کے ذریعے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے۔ 3 سیر سونا کوئی معمولی شے نہیں تھی۔ چودھری شام کئی بار سوچ چکا تھا کہ اس سونے پر ہاتھ صاف کیا جائے، یہاں تک کہ ایک بار اس نے میرے سامنے ہی نرنجن کو قتل کرنے کی بات کی تھی۔ اس وقت وہ نشے میں تھا۔ شاید اب وہ بات اسے یاد بھی نہ ہو، لیکن میں کچھ نہیں بھولا۔ اب 2 ہفتے پہلے جب نرنجن کا قتل ہوا تو میرا دھیان فوراً شام سنگھ کی طرف گیا۔ مجھے یقین تھا نرنجن کو مار کر ٹل غائب کرنے والا چودھری شام سنگھ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اب شام سنگھ کو پھانسی کے تختے پر پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میں نے ایک دن شام سنگھ سے ملاقات کی اور اسے صاف لفظوں میں کہا کہ جو کرتوت اس نے کی ہے وہ میری نظر میں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ بات پولیس تک نہ پہنچے تو میرا حصہ مجھے پہنچا دے۔ چودھری شام اندر سے بہت آگ بھگولا ہوا، لیکن اس نے اپنا غصہ مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کہنے لگا کہ وہ 1-2 روز میں جواب دے گا۔ 3-4 روز بعد میں نے اسے پھر پیغام بھیجا۔ میں نے اشاروں کنایوں میں پیغام بھیجا تھا، اس نے بھی اشاروں کنایوں میں جواب دیا کہ ابھی 1-2 روز اور صبر کرو۔ اسی دوران مجھے پتہ چل گیا کہ شام سنگھ کی بیٹھک میں مجھے جان سے مارنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ میں نے فوراً تھانے آنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے پکڑ لیا گیا۔ لہنا، ایک بات بتاؤ، جب تمہیں کئی مہینے پہلے ہی پتہ لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے اور شام سنگھ کی نظر اس ٹل پر ہے، تو تم نے خود وہ ٹل حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ آپ نے بڑا ٹھیک سوال پوچھا ہے جی۔ سچی کھری بات یہ ہے کہ چودھری شام سنگھ کی طرح مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نرنجن کا دھڑم تختہ کر کے اس سے ٹل چھین لیتا۔ اگر میں نرنجن کو ڈرا دھمکا کر حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا تو بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نرنجن ویسے ہی کہیں غائب ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔
مجھے پکا یقین تھا کہ آج نہیں تو کل چودھری شام سنگھ نرنجن پر ہاتھ ڈالے گا، اور جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو میں بھی اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ تمہارے خیال میں اب وہ ٹل کہاں ہے؟ شام سنگھ نے اسے حویلی میں کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ دیکھ کر اسے کہیں غائب کر دیا گیا ہو۔ اب وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے لہنا سنگھ سے چند مزید باتیں پوچھ کر گفتگو ختم کی اور فوراً امرتسر سے واپس ڈھاب روانہ ہو گیا۔ ڈھاب پہنچتے ہی ہم نے چودھری شام کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری شام اور اس کا ایک بھائی گرفتار ہو چکے تھے، لہٰذا چودھریوں کی اکڑ فون بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ میرے کہنے پر حویلی کی عورتیں پردے میں چلی گئیں اور ہم تلاشی کے لیے اندر گھس گئے۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم نے پوری تسلی سے حویلی کے کونے کھدرے دیکھے۔ اہل خانہ کی موجودگی میں صندوقوں، الماریوں وغیرہ کے تالے کھلوا کر بھی تلاشی لی گئی، لیکن کام کی چیز ہاتھ نہیں آئی۔ ہم قریباً مایوس ہو چکے تھے جب اچانک ٹل مل گیا۔ اسے ڈھونڈنے والا میرا ایک مریل سا سپاہی تھا۔ اسے چاولوں سے بھرے ہوئے ایک مٹکے پر شک گزرا۔ یہ مٹکا دوسرے برتنوں سے الگ ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں رکھا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مٹکے کے چاول فرش پر الٹے تو نیچے سے سونے کا ٹل نکل آیا۔ ٹل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ زمین میں دفن رہا ہے۔ اس کے کناروں پر 3 طرف گھنگرو سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کے گھنگرو گر چکے تھے۔ موٹی زنجیر کا اب صرف ایک حلقہ باقی تھا۔ باقی معلوم نہیں یہ کس عبادت گاہ کا گھنٹا تھا، کن کے ہاتھوں نے کس دور میں اسے بنایا تھا اور کب یہ زمین برت ہوا۔ ممکن تھا یہ کسی راجے مہاراجے کے لاؤ لشکر کا حصہ ہو، کسی ہاتھی کے گلے میں جھولتا یا کسی چلتے پھرتے مندر میں سجایا جاتا ہو۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اہم بات صرف ایک ہی تھی اور وہ یہ کہ یہ ٹل سونے کا تھا۔ سونا جس کے بدلے میں روپیہ ملتا ہے، اور روپیہ جو اپنی پہچان آپ ہوتا ہے، جو کسی کا نہیں ہوتا اور سب کا ہوتا ہے، جس کے لیے جان لی بھی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے۔ میں نے اس خونی ٹل کو ایک میز پوش میں لپیٹا اور احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں آپ کو اس ٹل کی قیمت کا تھوڑا سا اندازہ کرا دوں۔ اگر اس کا وزن 2.5 سیر بھی مان لیا جاتا تو آج کل کے حساب سے وہ کم و بیش 10 لاکھ روپے کا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ ٹل کس کو اور کہاں سے ملا ہے، اور آیا لہنا سنگھ کا یہ بیان درست ہے کہ نرنجن سنگھ کو یہ ٹل کوئی بد نصیب 4-5 روپے میں بیچ گیا تھا؟ اس سوال کا جواب اسی صورت میں مل سکتا تھا کہ ٹل کی سر عام نمائش کر دی جائے۔ کوئی ایسی شے پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ تو ہزاروں روپے کا سونا تھا۔ 200-300 کی شے بھی اکثر کھڈے لائن لگ جاتی ہے اور پھر ڈھونڈنے سے بھی اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اتنا قیمتی ٹل دیکھ کر میرے عملے میں سے کئی بندوں کے دل کچے پکے ہونے لگے تھے، لیکن میری طبیعت کا بھی انہیں پتہ تھا، لہٰذا اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹل کی برآمدگی کاغذوں میں درج کی گئی اور پھر اسے قصبے کے چوراہے میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس نمائش کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور آدھ پون گھنٹے بعد ہی ایک شخص نے اسے تلاش کر لیا۔ وہ قصبے کا ہی ایک رنگ ساز تھا۔ اس کی دکان نرنجن سنگھ کی دکان کے پاس ہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹل کو ہاتھ میں لے کر اور الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، یہ ٹل تو میں نے عزیزے کے پاس دیکھا تھا۔ کس عزیزے کے پاس؟ وہی جی، سکھنا کا خاوند، اللہ بخشے چاچے سلطان کا بیٹا۔ کب دیکھا تھا؟ یہی جی، بیساکھی سے 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ میں نرنجن سنگھ کی دکان پر ہی کھڑا تھا، وہاں عزیز اپنے چھوٹے کاکے کو گودی میں اٹھائے ہوئے آیا۔ اس وقت عزیزے کے پاس یہی ٹل تھا۔ اس وقت ٹل کا رنگ کچھ کالا تھا اور مٹی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ نرنجن نے اسے جھاڑ کر ترازو میں ڈالا اور تول کر 3-4 روپے کا بتایا تھا۔ پھر میری اپنی دکان پر گاہک آ گیا اور میں چلا گیا۔ پتہ نہیں بعد میں نرنجن اور عزیزے میں کیا بات ہوئی۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ یہ ہزاروں روپے کا ٹل اس عزیزے کا تھا جس کی بیوی ایک ایک کوڑی کو ترس رہی تھی اور جو خود قتل کے الزام میں جیل میں بند پڑا تھا۔ عزیزے نے یہ ٹل کہاں سے حاصل کیا اور وہ کیوں اس کی اصلیت نہ جان سکا، یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ذہن میں یلغار کر رہے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اگلے پارٹ کا اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔